बुनियादी तौर पे मेरे आबा व अजदाद का ताल्लुक ज़िला झेलम से है, किला रोहतास के साथ जो वादी है उससे, लेकिन पूरी फैमिली क्योंकि सेटल्ड इस्लामाबाद में रही। मेरे फादर एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, तो इस वजह से फिर ये है कि इस्लामाबाद इज़ लाइक माय होम टाउन। मेरी पैदाइश, तालीम, सब कुछ, दोस्तियाँ, मेरा डोमिसाइल, मेरा शनाख्ती कार्ड, हर लिहाज से मैं इस्लामाबाद का हूँ। 22 साल होने वाले हैं सिविल सर्विस से वापसगी से। 1998 का सीएसएस का मेरा बैच कहलाता है, और उसके बाद सीएसएस क्लियर किया और पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट बन गया। और हमारी जो सर्विस है उस वक्त डीएमजी कहलाती थी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, आजकल इसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं। तो फिर कैरियर जो है वो पिछला अपना तीसरा अशरा चल रहा है और इसी से वाबस्ता है। सोशल मीडिया पे तो खैर ज़रा सिविल सर्वेंट्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो इसलिए काफ़ी लिमिटेड ही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है कि कोई चौंका देने वाली चीज़ अगर बार-बार कही जाए तो एकदम वो ट्वीट्स जो हैं वो रीट्वीट हो जाते हैं या लिंक्डइन पे कनेक्शंस बन जाते हैं। तो वो सरकारी अफ़सर के लिए ये तकरीबन नामुमकिन होता है जो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। वैसे मैं सिर्फ़ फ़ेसबुक पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहता हूँ, और वो भी इसलिए कि जो छोटी-मोटी तस्वीरें होती हैं किसी एक्टिविटी की, किसी किताब की बुक लॉन्च की, मिलिट्री म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक है, तो जैसे मिलिट्री बैंड्स के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसकी वजह ये है कि एक हिस्ट्री बनती जा रही है सोशल मीडिया पे। तो जब शहाबनामा की तरह कुदरतुल्लाह शहाब भी मेरी तरह मेरी ही सर्विस के एक सिविल सर्वेंट थे, तो कभी सादनामा लिखने का मौका मिलेगा तो एक पूरी मेमोरी की चेन जो है वो बन जाएगी। तो इस वजह से, लेकिन बेसिकली मैं कोई बहुत ज़्यादा टेक सेवी इंसान नहीं हूँ। इवन ये जो ज़ूम वगैरह पे कनेक्शन करना होता है, कहीं पे मेरा लेक्चर हो या इस तरह, तो वो भी मेरे दोनों बेटे करके देते हैं। तो इस तरह चलता है जी बेसिकली। तीनों जो बेसिक हैं, जो ट्विटर है, लिंक्डइन है और फेसबुक है, वो तीनों तो हैं। जी। लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं हूँ। मिसाल के तौर पे किसी भी ट्वीट मतलब अगर कोई जनरल चीज़ पे ट्वीट करें तो ज़ाहिर है किसी और के इंटरेस्ट की बात नहीं होती। लेकिन जो मेरा फ़ील्ड है इंटरनेशनल रिलेशंस, उसके ऊपर अगर फ़र्ज़ कर मैं ट्वीट करूँ और फ़लाँ मुल्क में मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक फ़र्ज़ करें नहीं हो रहा, और वो उस मुल्क की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, तो ज़ाहिर है बतौर बतौर सरकारी मुलाज़िम तो वो मैं नहीं कर सकूँगा। और क्योंकि सरकारी अफ़सर होने के अलावा मैं एक राइटर भी हूँ, रिसर्चर भी हूँ, तो ज़ाहिर है मेरी एक अदर दैन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी फ़ॉलोइंग है। तो उनके साथ भी ज़ाहिर है मैं ख़यानत नहीं कर सकता कि जो मेरा व्यू हो ना और वो मैं ट्वीट कर दूँ। तो ये एक बड़ी टाइट रोप होती है, बड़ी बड़ी तंग सी रस्सी है जिसके ऊपर पास करना होता है। तो अकाउंट्स तो हैं, लेकिन कोई मैं उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। अब ज़ाहिर है जिस तरह उम्र बढ़ती जा रही है और रिटायरमेंट की एज करीब आ रही है, तो फिर ज़ाहिर है रिटायरमेंट के बाद शायद मैं खुल के चीज़ें कह सकूँ और लिख सकूँ। देखिए पर्सनल लाइफ़ के बारे में एक तो ये है कि मेरे वालिद साहब एटॉमिक एनर्जी से रिटायर्ड हैं, वो ही वाज़ अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर के तौर पे रिटायर हुए। वालदा मेरी एक हिस्टोरियन हैं, मौरिख़ हैं, मुसन्निफ़ा भी हैं। वो शोबा तदरीस से वाबस्ता थीं। वाइस प्रिंसिपल रहीं बहरिया कॉलेज की और उधर से ही रिटायर हुईं। काफ़ी साल हो गए हैं अब। अम, मेरी अहलिया जो हैं वो भी प्रोफ़ेशनल ख़ातून हैं, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो भी हलाल अहमद सोसाइटी पाकिस्तान में रहीं। एवरॉक्स एक कंपनी है, उसमें रहीं। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एक प्रोजेक्ट है, उसमें रहीं। और मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मोमिन 17 साल का है, छोटा बेटा साइम 15 साल का है। तो दैट्स अबाउट माय पर्सनल लाइफ़, ये मेरी ज़िंदगी। जहाँ तक बात है रूटीन की, रूटीन 2 किस्म की है। यानी कि वर्किंग डेज़ की एक रूटीन है और छुट्टी की एक रूटीन है। जैसे कि आपको पता है कि तकरीबन हर मुल्क में ही 1/3 जो होती है साल का, वो तकरीबन छुट्टी होती है। क्योंकि हफ़्ते के 7 दिन होते हैं, आखिरी 2 दिन जो है हफ़्ता इतवार छुट्टी होती है, तो 52 हफ़्ते ज़रब 2 104 ये बन जाते हैं। 20 के करीब तकरीबन कैजुअल लीव्स अलाउड होती हैं मुलाज़मत में कि कोई मजबूरी हो जाए ये वो, और 10-12 सालाना कौमी छुट्टियाँ भी आ जाती हैं, नेशनल हॉलिडे जिन्हें हम कहते हैं, ईद उल फितर पे, ईद उल अज़हा पे, 14 अगस्त, 23 मार्च वगैरह। तो ये तकरीबन 136 से 137 दिन ऑफ बन जाते हैं। तो जो वर्किंग डेज़ होते हैं बाकी उसमें तो रूटीन बड़ी फिक्स ही है, जिसे हम रोबोटिक रूटीन कहते हैं, कि सुबह 9 बजे तकरीबन दफ़्तर खुलता है, तो मेरा होता ये है कि क्योंकि मैं दफ़्तर के ही कंपाउंड में रहता हूँ, मेरी रिहाइश का जो है वो इस इंस्टीट्यूट के अंदर है, जिसकी सप्लाई का अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया हुआ है एज़ डायरेक्टर जनरल आजकल। तो 1-2 मिनट का रास्ता है वैद पैदल दफ़्तर तक जाने का, तो मैं तकरीबन 8:30 बजे उठता हूँ, नाश्ता वगैरह करता हूँ और उसके बाद दफ़्तर चला जाता हूँ।
دفتر میں آپ کو پتہ ہے کہ دفتر میں سول سروس میں بہت ہیکٹک لائف ہوتی ہے اور ہیکٹک روٹین ہوتی ہے. ادھر میٹنگز بھی چل رہی ہوتی ہیں, ان کی بھی صدارت کرنی پڑتی ہے, دوسری میٹنگز میں جانا پڑتا ہے جو مجھ سے ہائر اتھارٹی جس کو چیئر کر رہی ہوتی ہے, فائلز ڈسکس کرنی ہوتی ہیں, ای میلز کا جواب دینا ہوتا ہے, ٹیلی فون کالز آتی ہیں, تو دفتر کے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو وہاں سے میری تقریباً واپسی جو ہے وہ 6-7 بجے تک عام طور پہ ہو جاتی ہے. اور اگر ٹائم بچ جائے سورج غروب ہونے سے پہلے, مثال کے طور پہ گرمیوں میں جیسے 7:15 تک لاہور میں مغرب کا وقت ہوتا ہے, اور میں 6 بجے تک آ جاؤں, تو پھر میرا جو ایک روٹین ہے وہ یہ ہے کہ اپنے باغ میں کچھ وقت دیتا ہوں. مجھے پھولوں کا بہت زیادہ شوق ہے, جو کیونکہ گھر اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے جو سرکاری بنگلہ مجھے ملا ہوا ہے, تو اس میں پھر بھی میں نے تقریباً 12 قسم کے گلاب لگائے ہوئے ہیں اور 11-12 قسم کے دیگر پھول لگائے ہوئے ہیں. تو میں کچھ وقت پودوں کو پانی دینے میں, پودوں کا خیال رکھنے میں, ویسے اگر کسی کو کہیں پہ پتے وغیرہ خراب ہو رہے ہوں یا کیڑا لگ رہا ہو تو اس کو پھر وہ اسپرے وغیرہ کرنا پڑتا ہے, اور باقی ساری چیزیں. تو باغ میں تھوڑی دیر لگاتا ہوں, اگر مزید وقت بچ جائے, یعنی ابھی بھی روشنی ہو باہر, کیونکہ ظاہر موسم پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, تو میں تھوڑی دیر بیٹھ کے باہر مطالعہ کرتا ہوں. تو جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے تو پھر میں گھر کے اندر آتا ہوں. گھر کے اندر آنے کے بعد میری پہلی روٹین ہے اس دن کا اخبار پڑھنا, کیونکہ صبح ناشتے کے وقت بھی ٹائم نہیں ملتا, دفتر میں بھی نہیں ملتا. پھر تو شام کو جو ہے میں آرام سے پورے اخبار کو پڑھتا ہوں, اس کے اداریے وغیرہ پڑھتا ہوں. اس کے بعد پھر اگلا 2-3 گھنٹہ فیملی ٹائم جسے آپ کہتے ہیں, کہ فیملی کے ساتھ پھر میں وقت گزارتا ہوں. میں اور مسز, بچوں کو تو اتنا زیادہ ٹی وی کا شوق نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار بچوں میں سے بھی کوئی اگر اس کو کوئی پروگرام پسند ہو, کیونکہ بچے زیادہ تر یوٹیوب اور انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں, میرے دونوں بیٹے, تو ہم لوگ پھر ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے ہیں. پھر رات کو مسز کھانا تیار کرتی ہیں. میری اہلیہ کی کوکنگ بہت ہی اچھی ہے, بڑا لذیذ کھانا وہ بناتی ہیں. تو بس ٹی وی دیکھنا, کھانا کھانا, یہ وہ, بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانا, اگر بچوں کے کوئی اسکول کے مسئلے ہیں وہ ان سے ڈسکس کر لینا. تو تقریباً یوں کرتے کراتے 11 بج جاتے ہیں. اور 11 بجے کے بعد پھر میں 2 گھنٹے جو ہے وہ پھر اپنے مطالعے کے لیے اپنی لائبریری چلا جاتا ہوں, جو میرے گھر میں ذاتی لائبریری ہے. اور الحمدللہ میرے پاس تقریباً 7-8 ہزار کے قریب کتب ہیں. 8 میں نے خود لکھی ہوئی ہیں, لیکن باقی ایک کتابوں کا وسیع ذخیرہ ہے, تو وہ پھر میں کتابیں وغیرہ پڑھتا ہوں. تو یہ تو ہے ورکنگ ڈیز کی روٹین. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ سال میں تقریباً 1/2 دن, کیونکہ کسی بھی انسان کے یعنی خاص طور پہ ملازم لوگوں کے چھٹی کے ہوتے ہیں, اس پہ میری ایک الگ روٹین ہے. اس میں یہ ہے کہ میں پوری رات کتابوں پہ کام کرتا ہوں, لکھتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں, نوٹس بناتا ہوں, اپنا ریسرچ پر کرتا ہوں. ویکلی میرے پاس جو اکانومسٹ اور دوسرے رسالے آئے ہوتے ہیں ان کا مطالعہ کرتا ہوں. تو چھٹی کا دن چاہے وہ کوئی بھی ہو, 14 اگست کی چھٹی ہو, 23 مارچ کی چھٹی ہو, پرسنلی کسی وجہ سے چھٹی لینی ہو, یا ہر ہفتہ اتوار ہو, تو اس میں پھر دفتر سے اپنے آپ کو تقریباً آپ کہہ لیجیے سوئچ آف کر دیتا ہوں. اور جمعے کی شام سے لے کے سوموار کی صبح تک میرا زیادہ روٹین یہی ہوتی ہے کہ رات کو کام کر لینا اور پھر ہفتے اور اتوار کو دن کے وقت ہو جانا. تو اس طرح مجھے ہر 3 سال کے بعد تقریباً 1 سال بونس میں مل جاتا ہے, کیونکہ یہ 136 دن میں ضائع نہیں کرتا. یہ میں اپنی تعلیم و تصنیف میں کرتا ہوں, جو کہ ممکن نہیں ہوتا ورکنگ ڈیز کے اندر, تو کیونکہ ہمارے آفس کے کافی ٹف ہوتا ہے کام. تو پھر یہ جو چھٹی والا دن ہے, چاہے وہ کسی حوالے سے بھی چھٹی ہو, تو اس میں پھر میں اپنا لائبریری میں وقت گزارتا ہوں. جو کتابیں خریدی ہوئی ہیں ان کو دیکھنا, کہ کسی کا مطالعہ کرنا ہے, کسی چیپٹر کے نوٹس بنانے, تو یہ ہے. لیکن میرا کیونکہ ایک سوشل لائف بھی ہے, تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کبھی میں دوستوں وغیرہ کو کھانے پہ بلا لیتا ہوں, کبھی خود کہیں کبھی کبھار جانے کا موقع مل جاتا ہے. تو ایسی چیزیں, کسی کو افطار پہ بلانا, کھانے پہ بلانا, یہ بھی پھر چیزیں ہیں وہ پھر ہفتہ اتوار کے دن شام کو ممکن ہوتی ہیں, جو کہ شاید باقی دنوں میں اتنا وقت ملتا نہیں. اور شام کو اس وقت انسان دفتر سے پہنچتا ہے تو بہت تھکا ہوا ہوتا ہے, تو اس لیے ممکن نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. مطلب میں کوئی ناشکری کے لیے یہ بات نہیں کر رہا, لیکن کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اچھی نوکری ہے, فیملی ہے, سب کچھ ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. لیکن میرے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ علم ہے. یعنی یہ ایک ایسی دولت ہے جو مطالعے کی وجہ سے مجھے ملی ہے, کہ جیسے کہیں پہ کسی مجلس میں قائد اعظم کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہو لیٹ سے, تو عام طور پہ جو ہے وہ انفارمیشن ان کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات اور 14 نکات اور 2-3 باتوں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو کیونکہ میں نے کافی زیادہ تحریر و تصنیف کی ہوئی ہے, یا اسلام کے بارے میں 17 سال کا تھا, میں نے 67 جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں, صحیح
بخاری صحیح مسلم جامع ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجہ سنن ابی داؤد، تو یہ ساری مکمل کر لیں. تو ظاہر ہے جس وقت بات ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ معلومات ہوتی ہیں. تو مجھے جو اپنا سب سے بڑا اثاثہ لگتا ہے یا زندگی کی سب سے قیمتی چیز لگتی ہے وہ علم لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مطالعے کا شوق دیا اور تھوڑی بہت ریٹینشن بھی عطا فرمائی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ اکلوتی دولت ہے جو کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا. کبھی یہ خطرہ نہیں ہے جیسے موبائل کا ہوتا ہے کہ چوری ہو جائے یا پرس سنیچ ہو جائے یا کوئی. تو یہ اکلوتی چیز ایسی ہے جس پہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. تو مجھے سب سے قیمتی چیز یہ بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے. ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ مینٹل میک اپ بنایا ہوتا ہے, تو وہ کسی کو اتنا شوق نہ ہو تو اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. لیکن بہرحال مجھے یہ سب سے قیمتی چیز لگتی ہے. چھوٹی موٹی چیزیں ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں. اگر ان بیلنس دیکھوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی زندگی دی ہے, وقت اچھا گزر رہا ہے, رزق کے لیے محنت ہر ایک کو کرنی پڑتی ہے. لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ اب میرے پاس مکان کوئی نہیں ہے, اپنا ذاتی بنگلہ کوئی نہیں ہے, تو اس میں ایک تو انسان کی بے بسی بہت آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کو بہت سی چیزیں قدم پھونک پھونک پہ چلنا پڑتا ہے. اچانک نوکری میں کوئی مسئلہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو یہ تو سرکاری بنگلہ تو اسی وقت تک ہے جہاں جس شہر میں جس وقت تک پوسٹنگ ہے. تو ظاہر ہے میرے پاس بہت سی کتابیں ہیں, بہت سے اعزازات ہیں, دل کرتا ہے کہ اپنا گھر ہو وہاں پہ سجاؤں اس طرح, کیونکہ ادھر بار بار شفٹنگ میں ہر چیز لے کے موو کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اس کا ایک دکھ رہتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی اپنا ذاتی مکان ہوتا. مجھے بیٹی کی بڑی خواہش ہے. دوسری بات یہ ہے آئی وش آئی ہیڈ اے ڈاٹر, اور وہ تھا, مطلب میں زندگی سے شکوہ تو نہیں کہوں گا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے نصیب کیے. بیٹی بھی ہوتی تو شاید وہ ایک اور بات ہوتی. تو کہنے کا مقصد ہے اس طرح کی, یا بعض لوگوں پہ بہت اعتماد کیا اور زندگی میں دھوکے بھی ملے, تو وہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اسے باہر نہیں نکل پاتا. لیکن جو مجھے سب سے زیادہ مشکل معاملہ لگتا ہے زندگی میں کہ جس ملک میں میں رہ رہا ہوں وہاں پہ اظہار رائے اتنی کھل کے نہیں ہے. اگر اسلام پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اگر میں کچھ لکھنا اور کہنا چاہوں تو میں بہت سے اسکالرس کو جانتا ہوں جنہیں پاکستان سے جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا. اس لیے نہیں کہ ان کی رائے غلط تھی, اس لیے کہ جن کی رائے ان سے مخالف تھی وہ ان کی جان تک کے درپے ہو گئے. یا سیاست پہ کچھ کہنا چاہوں گڈ فیتھ میں ملک کی بہتری کے لیے, تو وہاں پہ ظاہر ہے جان کا بھی, آزادی کا بھی, رزق کا بھی وہ ایک رزق رہتا ہے. تو اگر میں کسی ایسے ملک میں ہوتا جہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن بڑی اسٹیبلشڈ ہوتی, تو شاید میں جہاں تک پہنچا ہوں اس سے کافی آگے ہوتا. تو یہ شاید اس کو شکوہ کہہ لیجیے, لیکن یہ شکوہ شاید زندگی سے نہیں ہے, دوسرے لوگوں سے ہے جن میں قوت برداشت کم ہوتی جا رہی ہے. مشکل ترین وقت وہ بھی اسی طرح تھا, اظہار رائے سے تعلق ہے کیونکہ میں لکھنے لکھانے والا آدمی. میں نے ایک مضمون لکھ لیا, وہ دی نیشن میں شائع ہوا. مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے, غالباً 30 نومبر 2004 کی بات ہوگی یا کچھ اس طرح. ارباب اختیار کو بہت ناگوار گزر گیا, تو میری نوکری سے برطرفی کے احکامات جاری ہوئے. پھر میں عدالتوں وغیرہ میں گیا, تو سال ہر سال تک جو ہے وہ ایک مضمون جو مجھ سے منسوب کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جملہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں تھا. تو وہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں, تنخواہ کے بغیر یا کسی اس طرح بچے بھی ہوں اور سارا کچھ, تو کافی مشکل ہوتا ہے. میری اہلیہ نے بڑا ساتھ دیا کئی سال تک, 2004 سے 2007 کیا کرتا ہے. تو اس میں پھر مطلب جیسے ہے کہ ان کا زیور وغیرہ بکتا رہا اور گھر بڑی مشکل سے چلتا رہا. ایک دو جگہ چھوٹی موٹی نوکری بھی کی, پھر مطلب پریشر آ جاتے تھے کہیں نہ کہیں سے کہ اس شخص کو یہاں پہ نوکری پہ نہیں رکھنا تاکہ مجھ پہ پریشر ڈالا جائے. تو وہ وقت ہے جو بہت مشکل بھی گزرا. ہر انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں, وہ بہت تکلیف دہ اوقات بھی گزرے تو ہے. لیکن بہرحال سروس میں اپس اینڈ ڈاؤن تھرو آؤٹ آتے رہتے ہیں. اس ڈسمسل اور ان 3 سالوں کے مقدمہ بازی کے علاوہ بھی اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں, یہ زندگی کا حصہ. دیکھیں کوئی خاص تو نہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آن بیلنس دیکھوں تو زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی گزاری. پیار کرنے والی اولاد دی, والدین دیے, اہلیہ سب, نوکری, یعنی جیسے جو بھی مطلب جیسے کہ انسان CSS کرتا ہے تو سب سے اوپر میرٹ پہ DMG ہوتا تھا, یعنی اس سے اوپر تو کچھ تھا نہیں جس میں آپ اسپائر کر سکتے. اور 30,000 کینڈیڈیٹ وہ ہر سال تقریباً CSS کے لیے اسپائر کرتے ہیں, رول نمبر تقریباً 30,000 تک چلے جاتے ہیں, تو ان میں سے پہلے 15-16 کو ملتا ہے.
تو وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اسی طرح جس میں انجینئرنگ کرنا چاہتا تھا تو انجینئرنگ میں سب سے ہائیسٹ میرٹ یوٹی میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی میں الیکٹریکل کا ہوتا تھا, تو اللہ نے اتنے مارکس دیے ہوئے تھے کہ وہاں ہو گیا. جب میں قائد اعظم یونیورسٹی جانا چاہتا تھا تو سوشل سائنسز میں سب سے اوپر میرٹ آئی آر کا تھا, انٹرنیشنل ریلیشنز کی میری خواہش تھی, میرا ادھر ہو گیا. بیرون ملک تعلیم کے لیے میری بڑی خواہش تھی کہ آکسفورڈ یا کیمبرج جاؤں, تو کیمبرج کا اسکالرشپ مل گیا. تو وہ لیکن تو ان سارے مطلب جس دن آئی آر میں ایڈمیشن ہوا, یا جس دن سی ایس ایس میں ڈی ایم جی ملا, یا مطلب یہ سارے جو ہیں موقع ایسے تھے جو 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 خوشی کے موقع تھے, اور جس سے اوپر میں کچھ اسپائر نہیں کر سکتا تھا. یعنی اس میں جو اونچی ترین چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی. مطلب اب دنیا میں ایڈمیشن آکسفورڈ کیمبرج سے اوپر اب وہ بھی تو کیا ہو. لیکن میرا کیونکہ ایک بہت کریز ہے, ایک پیشن ہے, ایک پیار ہے زندگی کا عسکری موسیقی سے, ملٹری میوزک سے, تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ملٹری بینڈز کے کمپٹیشن وغیرہ کرواتا ہوں, ملٹری بینڈز کے ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہوں. یہاں تک کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ دن میں 10 منٹ میں اپنے ملٹری میوزک کے لیے لگا, اس کے بارے میں کچھ لکھوں, کچھ پڑھوں. میں نے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے جو غالباً برصغیر کی اکلوتی ہے, وین ملٹری ویجز پیس, ملٹری بینڈز ان وار ڈپلومیسی اینڈ اسٹیٹ کرافٹ. میں نے ڈاکومنٹری فلم بنائی ہے جس کو بیسٹ ڈاکومنٹری کا ایوارڈ بھی ملا ملٹری میوزک پہ. میں اس پہ ویب سائٹ رن کرتا ہوں. تو میرے جو زندگی کے خوبصورت ترین لمحات ہوتے ہیں جو ہر روز آتے ہیں, اس وقت ہوتے ہیں جس وقت میں ملٹری میوزک سن رہا ہوتا ہوں یا ملٹری میوزک کے لیے کوئی کام کرتا ہوں. تو یہ وہ نہیں ہے جو زندگی میں ونس ان لائف ٹائم ہو, یہ قیمتی لمحہ تقریباً میں ہر روز حاصل کر لیتا ہوں ملٹری میوزک کو سنتے ہوئے یا اس کے لیے کچھ کرتے ہوئے. تو 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قائد اعظم سے پیار میرا بہت بچپن سے تھا, اور میرا خیال ہے کلاس 5th 6th 7th میں وہ یوم پاکستان اسکولوں میں منا کے اور پریڈ اور کر کے اور ملی نغمے سن کے بچوں کو ہو جاتا ہے. لیکن جس کا آہستہ آہستہ آپ مزید پڑھتے ہیں تو وہ پھر مطلب آپ کے آئیڈیاز پختہ ہو جاتے ہیں. میں نے کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا, اور میری انڈو پاک ہسٹری پہ یا اسلامک موومنٹس اینی ویئر ان دا ورلڈ, فلسطین میں, الجزائر میں, افغانستان میں, انڈونیشیا میں, تو میرا کافی مطالعہ رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 17 سال کی عمر میں تو میں نے سیاست کی 6 کتابیں ختم کر لی تھیں, جو کہ مطلب چلیں وہ شریعت اور حدیث کی اسٹڈیز آ جاتی ہے, لیکن ویسے بھی مسلم ورلڈ ان جنرل. تو اس میں مجھے قائد اعظم کی شخصیت جو تھی وہ بہت زیادہ, جو میں پڑھتا چلا گیا سیاست پہ کتابیں اور اسلامک موومنٹس پہ کتابیں, تو مجھے تحریک پاکستان اور قائد اعظم کی شخصیت بہت وزنی لگی. یعنی میں کسی دوسرے برادر ملک کے رہنما کے مطلب وہ نہیں کہ میں کوئی ان کی عزت میں کم کرنا چاہتا ہوں, لیکن جب ہم انڈونیشیا کے بانی جو ماڈرن انڈونیشیا کے احمد سویکارنو کی ذاتی زندگی کو دیکھتے ہیں, یا عطا ترک کی ذاتی زندگی کو دیکھتے ہیں, رضا شاہ جو ہے, رضا شاہ کبیر کے ایران کے, وہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوئی شخصیت میں کوئی خم پایا جاتا ہے اخلاقی طور پہ یا کسی اور طور پہ یا مطلب اس طرح. قائد اعظم کی زندگی مجھے ایسی پرفیکٹ لگی کہ میں مطلب ان کی زندگی کا کوئی اسکینڈل نہیں ڈھونڈ سکا. ایک لڑکی کو سے وہ کلاس فیلو ان کی رہی ہو اور اس نے ان کے بارے میں کچھ کہا ہو کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی مطلب غلط نگاہ ڈالی تھی کسی پہ بھی, یا کہیں پہ کوئی فائنینشیل کہ جنہوں نے ایک دفعہ ٹیکس نہیں پے کیا. تو نہیں, جو انسان کی ذاتی زندگی ہوتی ہے, ہیرو کی بھی ایک ذاتی زندگی ہوتی ہے. تو مجھے اس سے قائد اعظم نے بہت زیادہ انسپائر کرنا شروع کیا, اور مجھے کیونکہ ہیرو کے پیچھے ایک انسان بھی چھپا ہوتا ہے. ہیرو تو ایک بہت بڑا ہیلو ہے, خول ہے, جو کہ ہر قومی رہنما کو حاصل ہوتا ہے. لیکن مجھے اس پہ تھا کہ میں قائد اعظم کی ذاتی زندگی میں مجھے بڑا ایک قلق محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اوپر بہت کم لکھا گیا ہے. قائد اعظم کی اہلیہ محترمہ ہے, قائد اعظم ان سے بہت پیار بھی کرتے تھے, بیگم مریم جناح جو پہلے رتن بھائی بیٹی کہلاتی تھی. تو کوئی کہتا ہے جی وہ یہودی تھی, پارسی تھیں, کوئی کہتا ہے وہ ہندو تھیں. مطلب پورا ایک ملک ہے 22 کروڑ کا, ہمارے قومی رہنما ہے, کسی کو یہ نہیں پتا ان کی اہلیہ, یا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ مسلمان ہو چکی تھیں. یا ان کی اولاد کے بارے میں یہاں پہ ایک 1996 میں ایک واقعہ ہوا, ایک سکندر علی بلوچ نام کا بندہ تھا, ڈکیتی میں گرفتار ہوا, بعد میں شاید پولیس حراست میں فوت ہو گیا. تو اس کے پرستان نے کلیم کرنا شروع کر دیا کہ قائد اعظم کا پڑپوتا تھا. پھر ایک صاحب اسلم جناح کے نام سے تھے, ابھی فوت ہوئے 5-6 ماہ پہلے 2020 میں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں قائد اعظم کا گرینڈ سن ہوتا ہوں. تو پوری قوم میں کوئی تو ٹی وی پہ آ کے یہ کہتا, ٹی وی پہ ابھی بھی یوٹیوب پہ کلپس مل جاتے ہیں کہ قائد اعظم کا بیٹا تھا ہی نہیں تو پوتا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے, قائد اعظم کی ذاتی زندگی پہ لوگوں کو معلومات ہے ہی نہیں کہ کتنے بہن بھائی ہیں, ان کی اولاد ایک بیٹی ہی تھی, ان کی شادی کس سے ہوئی, کیسے ہوئی. تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ خلا رہ گیا تو میں پورا کروں.
تو اس پہ میں ریسرچ کرتا رہا اور ظاہر ہے آہستہ آہستہ 4 کتابیں سامنے آئیں، اور وہ میری ایک ریسرچ کا زندگی کا ایک پیریڈ اب مکمل ہوا، کیونکہ جو جو چیزیں میں لکھنا چاہتا تھا میں نے قائد اعظم کے حوالے سے وہ لکھ دی۔ باقی چیزوں پہ میں محسوس کرتا ہوں کہ پہلے ہی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اور جو چیزیں کم تھیں میرے لحاظ سے ہسٹری میں جو تھوڑا بہت خلا تھا، ہسٹوریوگرافی آف ساؤتھ ایشیا میں، تو وہ میں نے پورا کرنے کی کوشش کی، اور اپنی محبت کا بھی حق ادا کیا قائد اعظم سے اور ان کی اہلیہ محترمہ اور اہل خانہ سے۔ دیکھیں جی، اچھا ہی لگتا ہے بیسیکلی تو بک تو اسی طرح ہے جیسے ایک درخت آپ نے لگا دیا، جب تک وہ پھل دے گا سایہ ہوتا رہے گا، یا آپ نے کنواں کھود دیا جب تک وہ پانی پیے گا تو آپ کو بھی اچھا ہی لگے گا، لیکن ظاہر ہے کنواں 30 سے 40 سال میں خشک ہو جاتا ہے، درخت عام طور پہ 100 سے 125 سال میں ختم ہو جاتا ہے۔ کتاب ایک ایسی چیز ہے جو آج بھی میں فلاسفی کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں تو مطلب ارسطو کی بھی پڑھتے ہیں، اور مطلب یہ جو ہے تو کتاب تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی مطلب ایک صدقہ جاریہ ہے، تو ظاہر ہے بہت دفعہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اسلام آباد سے کوئٹہ آ رہا تھا تو میری ساتھ والی سیٹ پہ ظاہر سول ڈریس میں تھے، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ بریگیڈیئر ہیں، تو انہوں نے مجھے کافی غور سے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کا نام سعد تو نہیں ہے؟ میں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا میں نے آپ کی کتاب پڑھی تھی، کمانڈ اسٹاف کالج کی لائبریری میں لگی ہوئی ہے۔ یا میں امریکہ گیا فل برائٹ نان ڈگری فیلوشپ پہ، تو وہاں پہ غالباً یونیورسٹی آف میساچوسیٹس تھی، ایمرسٹ، وہاں پہ ہمارا ایک ٹور ہوا، ایمرسٹ شہر کا نام ہے میساچوسیٹس کے جہاں یہ یونیورسٹی ہے، تو وہاں پہ ہماری ایک بریفنگ ہو رہی تھی، پروفیسر مجھے کافی غور سے دیکھتے رہے، تو پھر تھوڑی دیر بعد چل کے آگے تو انہوں نے کہا کہ جی میرا نام یہ ہے سو اینڈ سو، تو وہ جو ہے انڈین ڈسینٹ کے تھے غالباً لیکن امریکن تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سعد خان ہیں؟ میں نے کہا جی، تو انہوں نے کہا میں نے آپ کی فلاں کتاب ری اسرٹنگ انٹرنیشنل اسلام ریکمینڈڈ بکس میں لگائی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ماڈرن اسلامک پالیٹکس پڑھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے 8-9 کتابیں ریکمینڈ کی ہوئی ہیں تو وہ کتاب کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی تصویر ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہیں نہ کہیں اچانک سے کہیں ریلوے اسٹیشن پہ کہیں یا کوئی ویسے کہیں سے فون نمبر ڈھونڈ کے کمنٹ کر دیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ساری محنت کا معاوضہ مل جاتا ہے، کیونکہ کتاب لکھنا آپ کو نچوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ ایک کتاب صحیح ریسرچ کر کے لکھیں تو اٹ ٹیکس سیورل ایئرس، اور آپ کی راتیں بھی اور آپ کے تمام ویکینڈز بھی اور آپ کی عیدیں بھی گزر جاتی ہیں اس میں، کیونکہ میرا پیشہ تو لکھنا لکھانا نہیں ہے، جیسے بعض لوگ میں کہتا ہوں اتنے خوش قسمت ہیں صحافی ہیں کہ ان کا پیشہ ہی لکھنا ہے، یا پروفیسرز ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا شعبہ دیا سول سروس، تو نوکری میں تو ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن از اے ویری ٹف جاب، بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، اس کے باوجود اپنی نیندیں قربان کر کے اپنے ویکینڈ جسے بندہ کتاب لکھتا ہے تو ایک تعریف کا جملہ جو ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ نہیں وہ تو ظاہر ہے جی، دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ موضوع لے لیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر انسان جو ہے اس کے حق میں ہو، تو یہ تو نیچرل ہے، اور دس از پارٹ اینڈ پارسل آف بینگ اے ہسٹورین، تو یا اسپیشلی بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ، کیونکہ کتابیں میری زیادہ تاریخ کے بارے میں اور میرے جو مقالات ہیں اور آرٹیکلز ہیں اور آپیڈ کالمز ہیں وہ بھی سینکڑوں میں الحمدللہ، تو وہ پالیٹکس کے بارے میں، تو ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں ایشیا یا افریقہ جو اہل مشرق ہیں وہ ذرا سیاست اور تاریخ کے بارے میں جذباتی تھوڑا جلدی ہو جاتے ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہیں نہ کہیں تعریف کا جملہ مل جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں جسے آپ کہتے ہیں ہیٹ میل بھی آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں دھمکی بھی آ جاتی ہے، کہیں پہ کوئی صاحب کہیں سے فون نمبر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے لکھ دیا ہے کہ قائد اعظم کی مثال کے طور پہ میں نے کہا لکھ کے کتاب میں میرا کافی بڑا ایک تھیسس ہے آرگومنٹ ہے اس کتاب کا کہ قائد اعظم کی زندگی میں شادی ایک تھی، تو وہ کہتے ہیں نہیں قائد اعظم کی تو شادیاں 2 تھیں، انہوں نے چائلڈ میرج بھی کی تھی، تو میں نے کہا نہیں چائلڈ میرج کے تو وہ پوری زندگی خلاف رہے، میں تو جو میرا ویو ہے ہسٹری پڑھ کے وہ میں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، آپ ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں کیجیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سے صاحب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب بات یہ کہ جو صاحب ناراض ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ کراچی میں اپنے گھر سے نکلے نہ ہوں اس تحقیق کے لیے کہ جی قائد اعظم وہ جو ان کا ایک ویو بن گیا اس پہ اتنے انسان جسے کہتے ہیں فکسیٹڈ ہو جاتا ہے کہ دوسرے ویو پہ انسان کو ناپسندیدگی ہوتی ہے، جبکہ میں ایک مورخ ہوں، میں نے تو انڈیا کے بھی دورے کیے، اس جگہ جہاں پہ کہا گیا کہ جی یہ قائد اعظم کی پہلی بیگم تھیں تو مطلب ہوا کرتی تھی فرضی طور پہ، تو میں ہر جگہ ریسرچ کرتا رہا کہ کہیں سے مجھے ایک انڈیا مل جائے، ایک شیڈ آف ایویڈنس، ایک پیس آف ایویڈنس مل جائے کہ قائد اعظم نے بیگم مریم جناح سے پہلے بھی کوئی شادی کی تھی، مجھے نہیں ملا، میں نے کتاب میں لکھ دیا کہ کم سے کم مجھے تاریخ میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ملا، لیکن ایک انسان مورخ ہو ہی نہ اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے یا اسلام کے حوالے سے یا پالیٹکس کے حوالے سے کسی چیز پہ جذباتی ہو جائے، تو جذباتی ہونا تو خیر شاید اس کا حق ہے، مطلب لیکن یہ ہے کہ میں جہاں پہ کبھی مجھ سے کوئی رابطہ کیا جائے تو میں تحمل سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں،
بہت زیادہ ویسے ہی ہیٹ میل ہوتی ہے اس میں، تو خیر وہ جواب کی توقع بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور ظاہر ہے اگر کوئی بھی تان و تشنیع کرے تو اس کی جوابی ای میل میں آپ کیا جواب دیں گے، ظاہر ہے وہ اس میں اگنور کرنا ہی بہتر ہوتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی تاریخی کتاب کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا گیا تو اس کا مطلب ہے یو ہیو ایڈڈ نتھنگ نیو، آپ نے کوئی نئی چیز نہیں کی. کیونکہ اگر ایک ایکسیپٹڈ جو نیریٹو ہے کسی بھی چیز کا بیانیہ ہے، قائد اعظم کے بارے میں، فاطمہ جناح کے بارے میں، گاندھی جی کے بارے میں، ارلی اسلامک ہسٹری کے بارے میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فوجی مہمات کے بارے میں، مثال کے طور پہ شاہ ولی اللہ کے خیالات کے بارے میں، اگر آپ کے اوپر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بڑی ہسٹری میں تیر نہیں مارا. تو یہ ہونا ایک لحاظ سے ویلیڈیشن ہوتی ہے کہ یور رائٹنگز آر میکنگ این امپیکٹ دس وے اور دیٹ وے. یعنی دوسرے کا ایک کاؤنٹر نیریٹو پیش کرنا، اگر اس کے پاس ایویڈنس ہے تو اس کا حق ہے. تو میں اسے کبھی مائنڈ نہیں کرتا. انفیکٹ جیسے بات بہت تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جاتی ہے تو اس کی ایک دم سیلز بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک لحاظ سے آپ کا پیغام زیادہ جگہ تک پہنچانے کا طریقہ بھی بن جاتا ہے. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے سرکاری ملازمین کی تنخواہ کو بہت زیادہ نہیں ہوتی. ہم کوئی اگر حق حلال کی کمائی میں سرکاری تنخواہ میں گزارا کریں تو میں یہ نہیں کہتا، میں بار بار کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. سرکاری ملازمت میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے تنخواہ کی. جیسے ابھی کووڈ میں لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے کہ اگر ان کی دکان پہ 80,000 روپے کرایہ دینا تھا وہ تو 80,000 ہی ہے، لیکن سیل بالکل نہیں ہو رہی کیونکہ کبھی 2 دن لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، کبھی 3 دن، کبھی 3 اور ہمیں پوری تنخواہ ملتی رہتی ہے. تو اور اللہ کا شکر ہے اچھا گزارا ہوتا ہے. میں تو ناشکری کے انداز میں نہیں، لیکن پھر بھی یہ تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کہ کبھی آپ ملک سے باہر جا سکیں. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان 2 ہی چیزوں سے سیکھتا ہے اور دونوں کی حیثیت برابر ہے، ایک کتاب سے، ایک سفر سے. اور اگر آپ نے کتابیں بہت پڑھی ہیں اور سفر نہ کیا ہو، یا سفر بہت کیا ہو کتابیں نہ پڑھی ہوں، تو آپ کا جو انٹلیکچوئل کیپٹل ہے وہ بڑا محدود ہو جاتا ہے. تو اس لیے بار بار باہر بلائی جانا میرے لیے ایک بہت بڑا بون اس لیے ثابت ہوا کہ مجھے سفر کا موقع ملا. ایگزیکٹلی دیکھیں لیکچر بعض دفعہ ظاہر لیکچر کے لیے بلایا جاتا ہے، بعض دفعہ کانفرنس کے لیے بلایا جاتا ہے، کانفرنس میں شرکت کے لیے. بعض اوقات اکیڈیمک ریسرچ کی کوئی فنڈنگ مل جاتی ہے، مثال کے طور پہ کہ جی آپ بیگم جناح پہ کام کر رہے ہیں اور بامبے، پونے یا دہلی جہاں جہاں ان کا قیام رہا تو وہاں پہ آپ ریسرچ کے لیے جا رہے ہیں. تو میرے تقریباً تمام سفر اکیڈیمک نیڈ سے رہے. اس میں سے کتنے لیکچر تھے، کتنے سیمینار تھے، کتنے پیپر تھے، وہ ایگزیکٹلی میں نے کبھی کاؤنٹ نہیں کیا، لیکن تقریباً 40-45 ملک میں جا چکا ہوں، جس میں تقریباً 60-65 سفر ہیں. کیونکہ بعض ممالک ایسے ہیں جیسے ترکی میں 3 دفعہ گیا ہوں، یا یو اے ای میں شاید 6 دفعہ گیا ہوں، یا امریکہ یا ہندوستان میں 2 دفعہ گیا. مطلب اس طرح بہت سے ملکوں میں زیادہ دفعہ جانے کا بھی مور دین بس بھی موقع ملا. تو تقریباً یہ ساری چیزیں یا ٹریننگ تھی، ایکڈیمکس تھی، یا فل برائٹ تھا، یا کیمبرج ٹرسٹ اسکالرشپ تھا، یا کانفرنس تھی، یا پیپر تھا، یا لیکچر تھا، تو تھے بہرحال. ادر دین مائی ٹرپ فار حج، ادر دین دیٹ ٹو سعودی عربیہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ بیسیکلی جو تھے وہ ایکڈیمک سفر ہی تھے. تو جب بلایا جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ سفر وسیلہ سفر. آپ نے کہا محسوس کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہر دفعہ مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں دوسرے ملک جاتا ہوں تو میں اپنا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتا، سوائے جو 6-7 گھنٹے دن میں سونا ہوتا ہے اس کے علاوہ. یا میں کوئی علمی سرگرمیوں میں ہوتا ہوں جس سرگرمی کے لیے گیا ہوتا ہوں، یا پھر میں اس ملک کا کوئی میوزیم دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا کوئی ایسی جگہ دیکھ رہا ہوتا ہوں وچ از اگین این ایکڈیمک ایکسرسائز، جس میں ایک لرننگ یا سیکھنے یا سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے جو میں نے آپ کو زندگی کی سب سے قیمتی چیز بتائی کہ میرے پاس علم ہے. یہ قیمتی اسی لیے ہے کہ نیٹ ورتھ تو کتاب کے بکنے سے کوئی خاص اتنا نہیں ملتا. کوئی یہ جو لوگ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے رائلٹیز وغیرہ، وہ مطلب کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتی. عام طور پہ ہسٹری کی بکس اس طرح نہیں بکتی ہیں جس طرح ناول یا شاعری بکتی ہے. تو لیکن جس وقت آپ کو بلایا جاتا ہے دوسرے ملک تو اس کی بھی ایک منی ورتھ ہے. یعنی جیسے کہ میں امریکہ گیا اور واپس آیا تو یہ اگرچہ وہ نان ڈگری پروگرام تھا، پروفیشنل ایکسچینج، یہ فل برائٹ کا، لیکن انہوں نے کہا کہ جس پہ پر پارٹیسپینٹ ان کا $25,000 خرچ ہوا، جو پاکستان میں 40 لاکھ روپیہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک علم کی ایک قیمت آپ کو مل رہی ہے نا. ٹھیک ہے کیش میں نہیں مل رہا، بنگلے نہیں بن رہے، مکان نہیں بن رہے، گاڑیاں نہیں، لیکن یہ ایک ایسا ایکسپوجر مل رہا ہے جو کہ علم کی وجہ سے مل رہا ہے آپ کو، کتابوں کی وجہ سے مل رہا ہے، یا کتابیں لکھنے کی وجہ سے، یا لیکچر دینے کی وجہ سے، یا دوسرے یونیورسٹی کے آپ کو اس قابل سمجھنے کے کہ انہوں نے آپ کا پیپر سلیکٹ کیا، کہا کہ آپ اس سیمینار میں آپ بھی پیپر پریزنٹ کریں گے. تو اوور آل دیٹس اے ویری نائس تھنگ. بہت بہت اچھا لگتا ہے پاکستان سے باہر جانا. یہ اور بات ہے کہ پاکستان سے مجھے ٹوٹ کے پیار ہے.
یعنی کہ میں جیسے 6واں 7واں دن ہوتا ہے میرے ملک سے باہر تو مجھے پاکستان اس طرح یاد آ رہا ہوتا ہے کہ بس میں واپس کس وقت جاؤں. لیکن ادر دین دیٹ یس دیٹس اے ویری گڈ ایکسپیرینس. دیکھیں ایوارڈس تو چھوٹے بڑے پوری زندگی میں ملتے رہے ہیں. مطلب جیسے وہ میں مکان کی بات کر رہا تھا کہ اگر ہو تو میں اپنے سارے ایوارڈ اور شیلڈز وغیرہ سجاؤں. مطلب یا مطلب اسکول میں بورڈ میں پوزیشن لینے سے 5th کے بورڈ میں نے پوزیشن لی, پھر 8th کے بورڈ میں دوبارہ پوزیشن لی, پھر میٹرک کے بورڈ میں اسکالرشپ لیا اور ICP میں ٹاپ کیا, اور پھر انٹر ڈبیٹ کمپٹیشن سے لے کے جیسے میں نے CSS کیا تو وہ گورنر ڈسٹنکشن شیلڈ مجھے ملی, اکیڈمک ڈسٹنکشن شیلڈ گورنر آف پنجاب کی. مجھے فوج کے ساتھ تھوڑا بہت سرو کرنے کا موقع ملا وہ مینڈیٹری ملٹری اٹیچمنٹ میں, تو مجھے سیاچن وار میڈل سے نوازا گیا. سیاچن میں خدمات پہ آرم فورسز ماؤنٹینئرنگ بیچ ملا. مجھے بولان ایوارڈ فار کلچر ملا, جس میں فار مائی کنٹریبیوشن ٹو ملٹری میوزک. 7th گلف ایوارڈ فار آؤٹ اسٹینڈنگ پاکستانیز مجھے ملا اپنی کتابوں وغیرہ کے بیسس پہ. تو پوری زندگی میں مختلف نوعیت کے چھوٹے بڑے اعزازات ملتے رہے. ستارہ امتیاز کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کیونکہ صدر پاکستان عطا کرتے ہیں, اس کی نامینیشن تو ضرور ہوئی, لیکن پھر ہماری سول سروس میں اپنے ہر پروفیشن کے اپنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. جرنلزم کے بھی ہوں گے, لاء کے بھی ہوں گے, میڈیسن کے بھی ہوں گے, جو میڈیسن ایز اے پروفیشن جو ہے. تو ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ جی وہ ایوارڈ گیا تو کہ نامینیشن گئی تو وہ ایک منسٹری نے کہا فلاں منسٹری سے اوپینین لے لیں, دوسری نے کہا فلاں سے لے لیں, تو مطلب وہ ظاہر ہے سروس انٹر سے رائیولری بھی ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے اٹس ہیومن. تو مطلب کمیٹی کے سامنے پیش نامینیشن تو ہو گئی, لیکن کمیٹی کی کنسیڈریشن سے پہلے ہی اس منسٹری مطلب میں خود سول سرونٹ ہوں لیکن ریڈ ٹیپزم کا کئی دفعہ شکار ہو جاتا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو نوبل پرائز میں 7 دفعہ نامینیٹ ہوئے اور نہیں نوبل پرائز ملا اور 8ویں دفعہ مل گیا. تو یہ سب زندگی کا حصہ ہے, there is nothing to worry about. یہ تو زندگی کے سارے حصے ہوتے ہیں. بہت سے ایوارڈ اللہ نے دیے بھی ہیں جن پہ جتنا بھی شکر ادا کروں گا میں. یہ مجھے ملٹری میوزک سے تو اس طرح محبت ہے کہ مطلب میں کئی دفعہ وہ محبت کا لفظ استعمال کرنے میں گھبراتا ہوں, اگر میری وائف کہیں آگے پیچھے ہوں کہیں وہ میری پٹائی نہ لگا دیں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ میرا یہ رومانس ہے ملٹری میوزک جو ہے. یعنی بچپن سے لے کے میں 2.5-3 سال کا تھا, اگر کسی والدہ مجھے کسی شادی پہ بھی لے کے جاتی تھی تو میں ان کا ہاتھ چھڑوا کے بھاگ جاتا تھا. اگر بارات آ رہی ہے اور اس کے آگے باوردی ایک یونیفارم بینڈ جو ہے وہ میوزک پلے کر رہا ہے, تو انسٹرومینٹل میوزک کا میرا ایک کریز ہے. تو میں نے کوئی 20-21 سال پہلے ستمبر 2000 میں ایک آرگنائزیشن بنائی, مارچنگ بینڈز فار پیس, اور اس وقت سے لے کے اب تک ہم تقریباً 13 مارچنگ بینڈز کی ایکٹیویٹیز بھی کروا چکے ہیں پورے پاکستان میں 21 سال ملا کے. اور مختلف طریقوں سے ہم مارچنگ بینڈز کو اور ملٹری بینڈز کو اور پولیس بینڈز کو اور اسکول کالج کے جو مارچنگ بینڈز ہیں ان کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اسی کا ایک مطلب 3 اہم میرے پروجیکٹ تھے زندگی میں کہ جی ایک میری ویب سائٹ ہو جس میں مختلف مارچنگ بینڈز کی ویڈیوز ہوں, مختلف دنیا کی, امریکن آرمی کی, جارڈینین ایئر فورس کی, ڈھاکہ پولیس کی ویڈیو مارچنگ بینڈ کی, جو ڈھاکہ پولیس بینڈ کی, تو مطلب وہ 100 میں اکٹھی کروں. وہ تو ایک ویب سائٹ ایک پروجیکٹ تھا, اور ایک کتاب لکھنا ایک پروجیکٹ تھا. میری 8 کتابوں میں سے 4 جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جرنل سے ریلیٹڈ ہے, لیکن باقی 4 میں سے ایک جو ہے وہ ملٹری بینڈز کی ہسٹری پہ حضرت یوشع علیہ السلام کے دور سے لے کے تو ریت میں پہلی دفعہ ملٹری بینڈ کا ذکر ہوتا ہے فتح جیریکو کے بارے میں. تو ریت اللہ تعالیٰ کی 4 الہامی کتابوں میں سے جیسے ہم سب کو پتہ ہے کتاب, اس وقت سے لے کے تو اب تک کی جو تاریخ ہے, جنگ عظیم اول, جنگ عظیم دوم, 1965 کی جنگ, کارگل کی جنگ, اس میں ملٹری بینڈز کا کیا کردار رہا, تو اس پہ میری ایک پھر کتاب بھی آئی. تو ویب سائٹ, کتاب, اور اسی تکون کا تیسرا حصہ تھا کہ ایک ڈاکومنٹری میں بناؤں. اس کو بھی بیسٹ ڈاکومنٹری کا ایوارڈ ملا الحمدللہ. تو اس میں ہم نے تقریباً 18-19 جگہوں لوکیشن پہ بینڈز کو پکچرائز کیا, پولیس کے بینڈز کو بھی کیا, آرمی کے بینڈز کو بھی کیا, پیراملٹری فورسز کے, اسکول کالجز کے, اور اس میں ملٹری بینڈز کو اور سول جو بینڈز ہیں مارچنگ بینڈز ان کو آنر کرنے کے لیے کہ جیسے فوج میں بھی یا پولیس میں آج کل تو یہ حالات ہو گئے ہیں کہ مشکل ہو جاتا ہے کسی پولیس کانسٹیبل لڑکے کو یا فوج کے جوان کو بینڈ میں لانا, کہ لوگ اس کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ میوزک کی زندگی میں کیا اہمیت ہے. انسان کی زندگی میں سب سے بڑا موقع اس کی شادی کا ہوتا ہے. فرض کریں شادی پہ کسی قسم کا کوئی میوزک نہ ہو, کوئی مہندی نہ ہو, کوئی کچھ نہ ہو, کوئی کچھ نہ ہو, تو وہ تو ایک سیمینار ٹائپ ہو جائے گی نا. دنیا کا کوئی ایسا کلچر موجود نہیں ہے جس میں شادی یا کوئی خوشی کے موقع جو ہیں وہ
म्यूजिक या बैंड के बगैर एग्जिस्ट भी करते हो, जिनका तस्वर भी हो, या पाकिस्तान के 23 मार्च की परेड देखिए किसी मुल्क का, अगर कौमी दिन है और म्यूजिक ना हो तो वो तो हो नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उसको उजागर करने के लिए ये हमने बनाई डॉक्यूमेंट्री। राशिद मुनीर साहब बहुत काफ़ी बड़े हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको सबको डायरेक्ट किया, और मेरे पास इतने ज़्यादा वसाइल नहीं थे तो कि मैं इसको अकेले प्रोड्यूस कर सकता। फिर उनकी फर्म हमारे साथ साबित हो गई, उनका जो प्रोडक्शन हाउस है राशिद मुनीर साहब का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसकी 16 जगह पाकिस्तान में लोकेशंस में इसकी स्क्रीनिंग हुई, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अब ये बहुत ज़्यादा लाइब्रेरियों की ज़ीनत है। किसी को भी म्यूज़िक पे समझ ना हो और उसे किताब पढ़ने का इतना शौक ना हो, तो हमारी डॉक्यूमेंट्री पे बड़ा अच्छा फीडबैक आता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बात, बल्कि हम तो मुसलमान हैं, तो एक हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, खैरुकुम लिअहलिकुम, कि तुम में से बेहतर वो है जो अपनी अहल के लिए बेहतर है। तो अहल के दो मतलब होते हैं, एक घर वाले और एक्सपेंडेड, जैसे पाकिस्तान में भी होता है आपके घर वाले कैसे हैं, तो वो उनसे मुराद अहलिया यानी स्पाउस भी हो सकती हैं। तो ये तो इस्लाम का बेसिक आंसर है कि अच्छा इंसान वो जो है जो अपनी अहलिया के साथ अच्छा है या अहले खाना के साथ अच्छा है। और मेरी जो पिछले 20-25 साल में तहरीर तस्नीफ रही, तो कायद-ए-आज़म की एक चीज़ ने जो मुझे इंस्पायर किया, वो कायद-ए-आज़म का अपने अहले खाना से तर्ज़ अमल था। द वे ही, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं कि जो फर्माबरदारी की उन्होंने वालिदैन की, उनके वालिद साहब दिवालिया हो गए, उनके ऊपर मुकदमे कायम हो गए, जो कर्ज़दार थे वो कर्ज़ वापस माँगने के लिए आने लगे, और कायद-ए-आज़म ने किस तरह उनको बचाया और सारा कुछ। और फिर बहनों और भाई का कैसे ख़्याल रखा पूरी ज़िंदगी, तमाम बहनों की, फातिमा जिन्ना की शादी नहीं हो सकी, बाकी तीनों की कायद-ए-आज़म ने करवाई, और अपने मरते वक़्त भी उनके लिए फॉर लाइफ़, शीरी जिन्ना के लिए, रहमत भाई जिन्ना के लिए, मरीम भाई जिन्ना के लिए फॉर लाइफ़ वो अपने तरके में से छोड़ गए कि हर महीने जब तक ये ज़िंदा रहे इनको मिलता रहे। फिर वो अपनी अहलिया के साथ उन्होंने जो सलूक किया, हुस्ने सलूक किया, जो खूबसूरत सलूक किया, जो टूट के मोहब्बत की। और फिर तो मैं कायद-ए-आज़म से इंस्पिरेशन की एक वजह भी यही थी, और इसीलिए मैंने कायद-ए-आज़म की औलाद, कायद-ए-आज़म की अहलिया, कायद-ए-आज़म की दौलत और जायदाद, कायद-ए-आज़म की ज़ाती ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स पे किताबें लिखी, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे जो लीडर थे, एज़ अ लीडर तो सबको पता ही है वो कैसे थे, लेकिन एज़ अ ह्यूमन भी वो कैसे थे। तो मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी है। मेरी अहलिया की सपोर्ट अगर ना होती तो मैं इतना कुछ लिख ना सकता, और जितना मैं मसरूफ़ रहता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं कोशिश यही होती है कि चाहे ईद की छुट्टी हो, चाहे 14 अगस्त की छुट्टी हो, ज़िंदगी में छुट्टी उस सेंस में नहीं मनानी कि आज कुछ भी नहीं करना। ज़ाहिर है जब मेहमान आए, उनके साथ टाइम गुज़ारा, टीवी भी देखा, फैमिली के साथ कहीं पार्क भी चले गए ईद के दिन, लेकिन 4 से 6 घंटे जो बचे उसमें काम भी किया तहरीर तस्नीफ़ का। तो ये मुमकिन नहीं है अगर मेरी अहलिया मेरा साथ ना दे रही होती। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2003 में शादी हुई थी, अब 18 साल होने वाले हैं, तो और हमारे 2 बेटे भी हैं, और हम क्वालिटी टाइम हर रोज़ एक-दूसरे के साथ गुज़ारते हैं। शाम को 2-3 घंटे, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फैमिली टाइम होता है, चाहे डिनर है तो हम सारे इकट्ठे करते हैं, टीवी देखना है तो इकट्ठे देखते हैं। साल में हमारी कोशिश होती है कि 2 दफ़ा कम से कम, 1 दफ़ा गर्मियों में, 1 दफ़ा सर्दियों में कहीं एक्सकर्शन पे चले जाएँ। यानी कागान चले गए, सवात चले गए, यहाँ तक कि लाहौर से फैसलाबाद चले गए। ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ों पे ही जाएँ, कि किसी दूसरे शहर मुल्तान चले गए कि जी 3 दिन मुल्तान रहेंगे, दफ्तर से दूर, हफ्ता, इतवार, जुमा, कई जो लॉन्ग वीकेंड हो जाता है, 5 फरवरी की छुट्टी आ गया कि 6-7 हफ्ता और इतवार था जैसे इस दफ़ा, तो चलें 3 दिन के लिए लाहौर से फैसलाबाद ही चले गए। तो ये होता है, हमारी कोशिश होती है कि विदिन पाकिस्तान ट्रैवल साल में 2 दफ़ा ज़रूर करें, चाहे किसी पहाड़ी मकाम पे या किसी आम जो मैदानी शहर जैसे होते हैं, तिब्बी है या सक्खर है या मुल्तान है या भावलपुर है, तो उधर चले जाएँ। और अभी बल्कि हमारी शादी की 15वीं सालगिरह के लिए फिर मैं और मिसेज़ जो हैं, उन्होंने भी कुछ पैसे जोड़े, कुछ मैंने भी, और हम फिर ये ईस्ट एशिया घूमने चले गए। यहाँ से हम मालदीव गए, मालदीव से सफ़र शुरू किया, फिर हम श्रीलंका गए, फिर हम थाईलैंड गए, फिर थाईलैंड से मलेशिया, फिर मलेशिया से सिंगापुर, फिर वहाँ से इंडोनेशिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड अज़दवाजी ज़िंदगी दैट इज़ पासिंग ऑन, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं किताबों के ज़रिए नौजवान नस्ल को 2 ही चीज़ें कहना चाहूँगा, कि एक तो ये है कि ज़िंदगी में कामयाबी के सिर्फ़ 3 तरीके हैं। उनमें से पहला है मेहनत, दूसरा है मेहनत, और तीसरा भी है मेहनत। मेहनत, 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 ये 3 दफ़ा ये लफ्ज़ याद रखें।
دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. دیر از نو شارٹ کٹ ان لائف. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ پڑھیں گے کم تھوڑا بہت وہ جو ہے آپ فرض کر لیں گے کہ آپ کا سی ایس ایس کلیئر ہو جائے گا, آپ کا بی سی ایس کلیئر ہو جائے گا, آپ کو ماسٹرز میں فرسٹ ڈویژن آ جائے گی, تو محنت کے بغیر نہیں آئے گی. تو یہ میرا جو ہے وہ پہلا پیغام ہے. دوسرا اور آخری وہ یہ ہے کہ ہمارا ملک جن لوگوں نے بنایا تھا, قائد اعظم یا لیاقت علی خان یا سید احمد خان یا جو لوگ بھی تھے, they were icons of integrity. یعنی وہ مجسم دیانتداری تھے انسانی شکل میں. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ خیانت, بے ایمانی, چاہے آپ دکاندار ہیں, چاہے آپ کاروباری ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے اس میں اپنے کام سے خیانت کبھی نہیں کرتے. تو یہی دو پیغام. بہت اچھا لگتا ہے. دیکھیں ہماری جو سروس ہے نا, متظاہر ہے ہر شعبہ, جیسے میں آپ کو کہتا ہوں, اس کا ایک اپنے تقاضے ہوتے ہیں. دنیا کو کوئی ایسا پیشہ نہیں ہے جو اگر نہ ہو تو ملک دنیا سے چل سکے. اگر ملک سے صرف ڈاکٹرز نکل جائیں یا صرف انجینئرز نکل جائیں یا صرف فوج نہ ہو تو مطلب کرونا سے لے کے ملک کی سلامتی تک مطلب فوج کا ہر جگہ کردار ہے, تو یا سول سروس نہ ہو. مطلب میں کسی پیشے کی کمی نہیں کر رہا, لیکن ہمارے پیشے کی جو بہت سی اچھی چیزیں ہیں اور بہت سی ناخوشگوار بھی ہوں گی جو ہر پیشے میں, لیکن ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس ٹیبل پہ آپ بیٹھتے ہیں, جس دن پہلے دن اسسٹنٹ کمشنر بنتے ہیں, تو اس دن آپ کے ٹیبل کے اوپر پاکستان کا ایک جھنڈا لگا ہوتا ہے. آپ کی میز کے پیچھے قائد اعظم کی تصویر لگی ہوتی ہے. آپ کے گھر پہ اے سی ہاؤس پہ یا بعد میں ڈی سی ہاؤس, جب کمشنر بنے تھے کمشنر ہاؤس, چیف سیکرٹری بنے چیف سیکرٹری ہاؤس پہ پاکستان کا جھنڈا لہر رہا ہوتا ہے. تو پاکستان کی نمائندگی ہماری ایک ایسی سروس ہے جو پاکستان میں بھی کر رہی ہوتی ہے. تو جب پاکستان سے باہر جا کے کسی کانفرنس میں پتہ چلتا ہے کہ ہی از اے ڈیلیگیٹ فرام پاکستان, یا کسی سیمینار پہ یا کسی چیز پہ, تو اپنے وطن کی قدر بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دو سے خون بڑھ جاتا ہے, تو وہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان کا آپ نے پازیٹیو چہرے کی, مثبت چہرے کی بات کی, کیونکہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن بڑی نیگیٹو طریقے سے بھی ہو جاتی ہے. میں یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جناب ایک ڈاکومنٹری بنائی جس میں خاتون کے چہرے پہ تیزاب پھینکنے کے بارے میں بنا دی, اور جناب اسے بڑے بڑے ایوارڈ بھی مل گئے, لیکن جس نے دیکھی, کیونکہ ایوارڈ ملا تو اس کے ملین آف ویوز ہو گئے, تو ایک امپریشن شاید یہ پڑا کہ مطلب یہ پاکستان کا چہرہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی انعامات اور اعزازات پاکستان کے پازیٹیو چیزوں پہ ڈاکومنٹری بنا کے بھی ہو سکتے ہیں. تو میری کتابیں جو ہیں, یا میری ڈاکومنٹریز جو ہیں, یا میرے ریسرچ پیپر جو ہیں, یا پاکستان کے ملٹری بینڈز کو باہر پروموٹ کرنا یا انٹروڈیوس کروانا, تو یہ وہ پازیٹیو چہرہ ہے جو مطلب ہر انسان جو باہر جا کے کراتا ہے وہ ایک لحاظ سے پاکستان کا غیر سرکاری سفیر ہوتا ہے. تو یہ سفارتکاری بہت اچھی لگتی ہے. دیکھیں وہی جو میرے خیال ہے نوجوانوں کے لیے ہے, پلس کہ ہمیں اپنا کام پوری تندہی اور دیانت سے کرنا, ہمیں سسٹم میں چینج لانا. ہم پرسنالٹی پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اچھا ہے فلاں برا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم اچھا یا برا ہوتا ہے. وہی بندہ جو پاکستان میں غلط پارکنگ کر رہا ہے, پاکستان 26 لاکھ پاکستانی تو سعودی عرب میں, ہر 10واں بندہ سعودی عرب کا جو رہائشی ہے وہ پاکستانی نژاد ہے. اور اسی طرح یو اے ای میں, تو وہاں کیوں نہیں ہم غلط پارکنگ کر سکتے, وہاں کیوں نہیں ہم اوور اسپیڈنگ کر سکتے, اس لیے کہ لا از لا. تو میں پوری دنیا میں اپنے ہم وطنوں کو یہی کہوں گا کہ جی آپ جہاں پہ بھی جائیں پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں ضرور سوچیں. بے شک آپ سعودی عرب میں رہ رہے ہیں, بے شک آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں, بے شک آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں, اور جب آپ پاکستان جائیں تو آپ قانون کی اسی طرح پاسداری کریں جس طرح آپ جدہ میں یا ریاض میں یا دبئی میں یا لندن میں کر رہے تھے. اور کیونکہ جو خاص طور پہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ایک بڑی اکنامیکلی بھی ایک بیٹر آف پوزیشن پہ بیٹھے ہیں, اور دوسرے لحاظ سے بھی کوالٹی آف لائف کے لحاظ سے بھی, تو ان کا بھی پاکستان پہ حق بنتا ہے, اور پاکستان کا ان پہ حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان میں مثبت تبدیلیوں کے لیے, یا پاکستان میں ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم رہے, پاکستان میں ریاست کی عملداری کو کوئی چیلنج نہ کر سکے, کوئی موٹر ویز نہ بلاک کر سکے, کوئی لاہور شہر کو یرغمال نہ بنا سکے. تو اس میں جو ہمارے پوری دنیا میں ہم وطن ہیں ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے.